Assalamu alaikum everyone. This is Nazish Sahra. Okay, my name is Nazish Sahra, and I am CSS 2019 qualifier. Basically, it was my first attempt, and back in 2018, I started preparing for CSS, and then I gave my first attempt in 2019, and I qualified it as well. Uh, as far as my introduction is concerned, I have done my bachelor's from UET in telecommunication engineering, and then I pursue my career in CSS. So basically بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ they were asking about pressing and essay paper کہ کس طرح اس سے ڈیل کرتے ہیں. اور وہ پھر ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ ان پرسن بہت زیادہ لوگوں کی کیوریز کو کوشچن نہیں کر سکتے, اینڈ اسپیسیفکلی وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے اسپیسیفکلی یہ ہے کہ یہ ویڈیو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے, اور وہ بڑی بڑی اکیڈمیز میں آپ ایک ہینڈسم اماؤنٹ دیتے ہیں بیکاز جسٹ یو وانٹ ٹو پریپیئر, اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اس طرح سے گائیڈنس بھی نہیں ملتی, کیونکہ ہر بندے کا ایک اپنا سیٹ پیٹرن ہوتا ہے تیاری کا, ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے تیاری کا. تو ضروری نہیں ہے کہ جو اکیڈمی بہت زیادہ لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بھی سوٹیبل ہو, یا جو میرا پلان آف ایکشن جو ایک بندہ فالو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ سب کے لیے سوٹیبل ہو. تو ہر بندے کا اپنا ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ سی ایس ایس کے جو دو کلر سبجیکٹس ہیں, جس میں سے ایک پریسی ہے اور دوسرا ایسے ہے, تو اس سے افیکٹولی ڈیل کیسے کرنا ہے, اور کیا ایسا طریقہ ہو جس سے آپ لوگوں کے لیے پاس کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے. آئی کین ویٹ فار 2 to 4 minutes تاکہ لوگ جوائن کر لیں, اس کے بعد میں پراپر جو ہے وہ بتانا شروع کرتی ہوں.
ओके, लेट मी स्टार्ट. आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा, ठीक है. मैं स्टार्ट करती हूँ. बेसिकली एसए और प्रेसी को कहा जाता है नॉर्मली कि ये किलर सब्जेक्ट होते हैं सीएसएस में, क्योंकि 90% लोग जो होते हैं वो एसए में फ़ेल हो जाते हैं या प्रेसी में फ़ेल हो जाते हैं. अब उसके कुछ रीज़न्स होते हैं, क्योंकि एक खौफ सा है, एक फ़ियर है कि आखिर सब कुछ भी अगर पास हो जाए और अगर आपका एसए 1 नंबर से अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है. इसी तरह प्रेसी का भी है. अब ऐसा होता क्यों है? बेसिकली रीज़न ये होती है कि आप लोग सही एसए की जो टेक्निक है, स्पेसिफिकली जो आउटलाइन की टेक्निक है, आप उस पर फोकस ही नहीं करते. लोगों को होता है कि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. जब मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी तो मैंने अपने लेफ़्ट राइट देखा. लोगों का होता है कि बस सफ़े भरें और बस लिखते चले जाएं. आप क्या लिख रहे हैं, आप किस तरह से लिख रहे हैं, उस पर फोकस ही नहीं होता. तो नॉर्मली सबसे पहली गलती तो ये आती है कि आप क्वांटिटी देख रहे हैं, आप क्वालिटी नहीं देख रहे. दूसरी बात ये आती है कि डेटा हर बंदे के पास होता है. कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इकॉनमी पे ऐसे आ गया लेट्स से, ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग जो कि सीरियसली सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि आपके पास डेटा होता है. आपको पता है कि इकॉनमी की क्या कॉजेज़ हैं, उसकी क्या रीज़न्स हो सकते हैं या उसके सल्यूशंस क्या हो सकते हैं, सबको पता होता है. बट यू डू नॉट नो दैट हाउ टू इंटरप्रेट दैट डेटा. डेटा सबके पास है, डेटा की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, उसको आर्ग्यूमेंट्स में बिल्ड कैसे करना है और उसको एसे में लिखना कैसे है, वो लोगों को नहीं पता होता. अच्छा, अब तीसरी बात ये होती है इंग्लिश. मतलब मुझे समझ नहीं आता, लोगों को लगता है कि अगर आप लोग तैयारी नहीं करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी से कोचिंग नहीं लेंगे तो आप पास हो जाएंगे. इट्स नॉट दैट ईजी. हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड कोई बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट है, ठीक है, आप कोई फॉरेन कैंडिडेट हैं, बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, या आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है जिसमें आप 1 to 2% भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं कर रहे, तो ठीक है, देयर इज़ अ चांस कि आप पास हो जाएंगे. लेकिन अगर आपकी ग्रामर ही ठीक नहीं है तो आप आगे कैसे चलेंगे? जब मैं प्रेसी का पेपर की तैयारी करवाती हूँ और मैं जब पढ़ाती हूँ तो फर्स्टली आई फोकस ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर. क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि आपने लिखना कैसे है, अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, इवन कि अगर आपको बेसिक आर्टिकल्स का ही नहीं पता कि डा कहाँ लगना है, आ कहाँ लगना है और एन कहाँ लगना है, तो आप आगे चलेंगे कैसे? मतलब दिस इज़ द वेरी कॉमन थिंग. आई डोंट नो कि लोग इसको क्यों नहीं सीरियस लेते कि जब तक आपकी जब तक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ठीक नहीं होंगी. आप ख़ुद से देखें कि अगर एक 35,000 कैंडिडेट्स अगर अपेयर हो रहे हैं और उनमें से अगर पासिंग रेशियो सिर्फ 2.5% है, तो आखिर कुछ तो ख़ास बात उन लोगों में होती होगी जो वो पास करते हैं. तो अपने आप को डिफरेंट बनाने के लिए पहली बात तो ये है कि आप इस चीज़ से निकल जाएं कि बग़ैर किसी कोचिंग के, बग़ैर किसी मेंटोर के आप कर जाएंगे. इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है. दूसरी बात यह है कि प्रेसी और एसए साथ साथ चलने का मकसद ये है, क्योंकि प्रेसी के पेपर में एक बड़ी मिथ है कि मैं अक्सर एड्स वगैरह सोशल मीडिया पे लगे देखती हूँ और डिफरेंट एकेडमीज़ के कि आपको 8 लेक्चर्स में, ठीक है, वो आपको एसए की भी तैयारी करवा देंगे और आपको प्रेसी की भी तैयारी करवा देंगे. आई रियली डोंट नो कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि प्रेसी में सिर्फ 20 नंबर की प्रेसी नहीं होती, 80 मार्क्स का दूसरा पोर्शन भी मौजूद होता है. उस 80 नंबर की भी तैयारी करनी होती है. सिर्फ 20 नंबर की प्रेसी ही सब कुछ नहीं होता. इवन देन कि अगर प्रेसी ही है तो प्रेसी में भी आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं कर सकते. मतलब अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे तो वो आपका पेपर उठा के फेंक देगा, सिंपल. मतलब कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कोई एग्जामिनर टॉलरेट कर लेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर मैं देख रही होती हूँ लोग मैसेजेस भी कर रहे होते हैं तो ग्रामर बहुत ज़्यादा वीक होती है. तो पहली चीज़ है कि आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए. और जो स्पेसिफिकली मेरा सेशन होता है प्रेसी और एसए का, उसमें प्रेसी से स्टार्ट होता है और प्रेसी में भी सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर से स्टार्ट में लेती हूँ, ताकि जब तक आपकी बेसिक्स कवर नहीं होंगी आगे बात जा ही नहीं सकती. तो ये तो कुछ बेसिक रीजंस हैं कि लोग प्रेसी में और एसए में फेल क्यों होते हैं, ठीक है. अब
ایسے کے پیپر ہٹ کے پریسی پہ آ جائیں. پریسی میں بھی بہت سی میتھس ہیں کہ اگر آپ 80% لوگ صرف پریسی اور کمپوزیشن پہ وہ جو پیسج ہوتا ہے اس پہ فوکس کرتے رہتے ہیں کہ اس کے علاوہ باقی پیپر پہ وہ فوکس ہی نہیں کرتے, جبکہ آپ کا باقی پیپر جو ہے وہ 60 مارکس کہیں نہیں گئے وہ کیری کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر 60 میں سے آپ 40 لینے ہیں آپ اس میں سے بھی پاس ہو سکتے ہیں. تو پہلے تو ڈیوائڈ کریں پورشنز کو, پھر دیکھیں آپ کس چیز میں ویک ہیں اور آپ نے کس طرح تیاری کرنی ہے. جو سیشن میں لیتی ہوں پریسی اور ایسے کا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس پہ پریسی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, تو پہلے آپ کی ایک گرامر کا پورشن میں آپ کو کور کرواؤں گی. جس طرح آپ کے آرٹیکلز ہیں, جس طرح آپ کے پروناؤنز ہیں, ایڈجیکٹیوز ہیں, ایڈوربز ہیں, بیسک کنجنکشنز ہیں, دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس, جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لکھنا کیسے. ایک دفعہ اگر آپ کو لکھنا آ گیا تو نہ آپ کے لیے پریسی کا پیپر مشکل ہے, نہ آپ کے لیے ایسے کا پیپر مشکل ہے, اور نہ ہی آپ کے لیے باقی جو 10 پیپر بچ گئے ہیں سی ایس ایس کے وہ مشکل ہے, کیونکہ آپ کو لکھنا آ گیا, ٹھیک ہے. اب 80% لوگ جو ہوں گے ان کو لگے گا کہ ان کو تو لکھنا آتا ہے, ان کی تو انگلش بڑی اچھی ہے. ایسا ہی لگتا تھا سب کو, مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ میری تو انگلش بڑی اچھی ہے اور میں تو بغیر کسی کوچنگ کے, بغیر کسی ٹیچر کے اور بغیر پڑھے, مطلب انگلش بغیر پڑھے میں کر سکتی ہوں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. سی ایس ایس کی انگلش میں اور جو آپ نارمل ڈیلی لائف میں انگلش یوز کرتے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, کیونکہ سی ایس ایس میں آپ کو فارمل انگلش یوز کرنی پڑتی ہے اور ڈیلی لائف میں آپ لوگ انفارمل انگلش یوز کرتے ہیں, تو دیر از اے بگ ڈفرینس بٹوین دا ٹو. اچھا, اب میں آپ کو بیسیکلی بتا دیتی ہوں, ایک گو تھرو کروا دیتی ہوں کہ میں اپنے سیشن میں بیسیکلی کیسے لے کر چلتی ہوں. تو اس میں سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ ہم پریسی سے سٹارٹ کرتے ہیں, اس میں ایک پورشن, اس میں آپ کو پریسی کی ٹیکنیکس میں بتاؤں گی کہ آپ نے بیسیکلی پریسی کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اور ایسی کیا ٹیکنیک ہو جو آپ کسی بھی پریسی کو جو بھی آپ کے پیپر میں آ رہی ہے, جس کی بھی آپ پریکٹس کر رہے ہیں, وہ آپ کو آسان کیسے لگ سکتی ہے. وہ ایک جو فیئر ہے, جو ایک متس بنی ہوئی ہے, وہ کیسے ڈی بنک ہو سکتی ہیں اور اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں. تو میرا دوسرا لیکچر پریسی کی ٹرکس پر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر گرامر کے سارے پورشنز اور بیچ میں ہی کمپریہنشن, ساتھ میں 20 مارکس کا آپ کا سینونیم اور اینٹونیمز اور انالوجیز کا پورشن ہوتا ہے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سالڈ آپ کے 20 مارکس ہیں, جس میں اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنے ورڈز جو ہیں وہ یاد کر لیں گے اور کتنے ہم کر سکتے ہیں. تو اس کی بھی ایک ٹیکنیک ہے, تو دیٹ آئی ول ڈیفینیٹلی شیئر ود یو ان دا اپ کمنگ کلاسز. سیکنڈلی اس کے بعد آپ کا آبجیکٹیو پورشن جو آپ کی پریپوزیشنز آ جاتی ہیں, آپ کی ناریشنز آ جاتی ہے, اینڈ موسٹ امپارٹنٹلی آپ کی ٹرانسلیشن آ جاتی ہے, جو کہ ایک عام ٹرانسلیشن نہیں ہوتی سی ایس ایس کے پیپر میں. تھوڑی ڈفرینٹ ٹرانسلیشن ہوتی ہے. ڈفرینٹ ٹرانسلیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ نے سمپل ورڈز کے میننگ نہیں اس میں لکھنے ہوتے, ٹھیک ہے. وہ تھوڑی سی ایڈیامیٹک ٹرانسلیشن ہوتی ہے, جس کی تیاری ظاہر ہے کہ آپ کو کرنی پڑتی ہے. اب آ جاتے ہیں ایسے کی طرف. تو ایسے میں بیسیکلی یہی ہے کہ اگر آپ کی آؤٹ لائن آگا, آپ کا انٹروڈکشن, کنکلوژن, آپ کی یہ جو اگر تین چیزوں میں آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, اور اگر کوئی بھی ٹاپک آ جائے, کیونکہ ان سین ٹاپک ہے, آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ پہلے سے تیاری کر کے چلے جائیں اور آپ کہیں کہ یہی ٹاپک آئے گا اور میں اس کو آرام سے ڈیل کر لوں گا. مطلب اگر میں نے اکانومی پہ آؤٹ لائن بنائی ہوئی ہے یا میں نے اس پہ ایسے لکھے ہوئے ہیں, جیسے نارملی ہر سی ایس ایس کینڈیڈیٹ کرتا ہے کہ وہ 8-10 کم سے کم, ٹھیک ہے, ایسے لکھ لیتا ہے, آؤٹ لائنس بنا لیتا ہے. تو یہ کوئی سیٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے جو ٹاپک تیار کیا ہے پیپر میں وہی آ جائے گا. میں نے جتنے ٹاپکس تیار کیے تھے 2019 پیپر میں, اس میں سے ایک بھی نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے. اینڈ آئی واز لائک کہ میں تو یہ تیار کرتی ہوں, اس میں سے کچھ بھی نہیں آیا. تو الٹیمیٹلی آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ رائٹ ناؤ یو آر انویسٹنگ آن یور سیلف. آپ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں اپنے اوپر, آپ اپنی محنت انویسٹ کر رہے ہیں, آپ اپنا پیسہ اپنے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں. اینڈ آئی گارنٹی یو, اگر آپ تینوں چیزیں ڈٹرمنیشن سے, ڈیڈیکیشن سے کرتے ہیں تو آپ کا کچھ بھی ضائع نہیں جائے گا. الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آپ کو پے بیک ہو جائے گی وہ چیزیں. آج آپ کے اپنے اوپر پیسے, کتنے پیسے آپ لوگ جتنے بھی اگر آپ اپنے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں تیاری کے لیے, یا اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں, اپنی محنت انویسٹ کر رہے ہیں, ابھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے, لیکن بائی دا اینڈ آپ دیکھیں گے کہ اٹ وڈ ڈیفینیٹلی پے بیک, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا اسٹریٹجی بنائیں. مطلب میں سب کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ تھوڑی سی اسٹریٹجی بنائیں, اور یہ ایک متھ چھوڑ دیں کہ کسی کی کوچنگ یا سیکھے بغیر
آپ لوگ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اور پھر ایک دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. ہر بندے کی, جیسے میں نے بتایا تھا اسٹارٹ میں, ہر بندے کی اپنی ایک مینٹل کیپیبلٹی ہوتی ہے. اگر آپ کو سوٹ کر رہا ہے کوئی ایک ٹیچر جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں تو گو ود اٹ, ٹھیک ہے. آپ لیکن اپنا ایک مینٹور چوز ضرور کریں. اس پر نہ جائیں کہ آپ کسی بڑی اکیڈمی سے تیاری کریں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. بڑی اکیڈمی سے آپ تیاری کریں گے, ہوگا یہ الٹیمیٹلی کہ اگر ایک کلاس میں آپ کے 100+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی ان میں شامل ہیں, تو 1 سے 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے, تو آپ کا جو وہ ایک ٹیچر 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے آئے گا وہ آپ پہ اس طرح سے فوکس نہیں کر پائے گا, ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ کا ایک دوسرا مینٹور کر پائے گا, جو کہ ایک بہت بڑی اکیڈمی میں نہیں ہے, بٹ ہی از گڈ فار یو اینڈ یو آر کمفرٹیبل ود ہیم اور ہر, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ ان ٹیکنیکس کو لے کر چلیں. اور جیسے میں نے ایسے کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ٹاپک سیم نہیں آتا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ نے پڑھا ہے وہی آ جائے گا. آپ کو ایٹ دا اینڈ ایگزام ہال میں بیٹھ کے اس ٹاپک کو انٹرپریٹ کرنا پڑے گا, اس ٹاپک کو مولڈ کرنا پڑے گا, اور پھر اکارڈنگلی اپنی آؤٹ لائن اور اسٹرکچر بنانا پڑے گا. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کو پریکٹس ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ٹاپک کو ڈیل کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کے بارے میں سوچنا کیسے, آپ نے برین اسٹارم کیسے کرنا ہے, آپ نے آرگیومنٹس ڈیولپ کیسے کرنے ہیں, آپ نے لکھنا کیسے ہے. اگر آپ کی ان چیزوں کی پریکٹس ہو جائے گی تو نہ آپ کو کسی ڈیٹا کو رٹا لگانے کی ضرورت ہے, نہ کسی 4-5 آؤٹ لائنس کو لگانے کی مطلب یاد کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پکی پکائی چیزوں پہ چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے نوٹس دے دیں, ہمیں آؤٹ لائنس بنی ہوئی دے دیں, ہمیں اپنے ایسے لکھے بنے ہوئے دے دیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایسا کر بھی لیتے ہیں, آپ کتنا یاد کر لیں گے, آپ کتنے ایسے یاد کر لیں گے, اور کیا گارنٹی ہے کہ جو ایسے آپ یاد کریں وہ پیپر میں آ جائے گا. تو الٹیمیٹلی ایسا ہوگا تو نہیں. تو ہوگا کیا کہ آپ ایگزام ہال میں بیٹھ کے بالکل بلینک ہو جائیں گے. آپ کو پتہ, کیونکہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ نے رٹا بھی لگایا ہوا ہے تو وہ آپ کتنے 2500 ورڈز ہیں, تو آپ کو کتنے یاد رہ جائیں گے, آپ کو نہیں یاد رہیں گے. تو اس کے لیے طریقہ تو بیسیکلی یہی ہے کہ آپ سیکھیں کہ ٹیکنیک ہے کیا اور آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اب جو لوگ فیل ہوتے ہیں, اگر آپ پچھلا ریکارڈ نکال کے دیکھ رہے ہیں FPSC کا, تو 80% لوگ ایس اے میں فیل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پریسی میں فیل ہو جاتے ہیں. تو فیل ہوتے کیوں ہیں؟ ہوتے اسی لیے ہیں کہ اگر آپ کبھی پڑھیں FPSC جو ہے وہ ہر سال رپورٹ دیتا ہے کہ اس میں اتنے لوگ کیوں فیل ہوئے, انہوں نے کس چیز کو غلط انٹرپریٹ کیا, یہ ورڈ تھا تو انہوں نے یہ سمجھا, انہوں نے یہ لکھ دیا, آرگیومنٹس ٹھیک نہیں تھے, بلا بلا. اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس صحیح ٹیکنیک نہیں ہوتی, صحیح اسٹریٹجی نہیں ہوتی, صحیح گائیڈنس نہیں ہوتی. تو اس لیے لوگ فیل ہوتے ہیں. پھر آپ لوگ ایسے چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ بنی بنائی چیزیں, آؤٹ لائنس, نوٹس, یا آپ کہہ لیں کہ اگر کسی بھی ڈفرینٹ سبجیکٹ کے پیپر ہیں, یا پھر آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے اکیڈمیز, ٹھیک ہے, جن کا آپ کو کچھ بھی نہیں پتا, مطلب یو نو نتھنگ اباؤٹ, اینڈ یو جسٹ گو اینڈ اسٹارٹ ٹیکنگ دا کلاسز. اور الٹیمیٹلی ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ مجھ پہ فوکس نہیں ہو رہا. تو آپ اصل ٹیکنیک سے بھی جائیں گے, آپ اپنی اسٹریٹجی سے بھی ڈیریل ہوں گے, اور مسئلہ ایٹ دا اینڈ یہی ہوگا کہ پھر جب رزلٹ آئے گا تو آپ کے فار ایگزامپل سب میں بہت اچھے مارکس ہوں گے, اور ایس اے اور پریسی جو کہ مین سبجیکٹ ہے اس میں اگر آپ فار ایگزامپل 39 پہ بھی اگر آپ رہ جاتے ہیں تو یو اینڈ ود نتھنگ. تو دس از آل اباؤٹ ایس اے اینڈ پریسی پیپر, the techniques, and the session I'm going to start on 14th. تو اگر آپ میں سے اس میں کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو تو یو کین کانٹیکٹ می تھرو دس پیج. آپ بتا سکتے ہیں اور آپ مزید ڈیٹیلز اور انفارمیشن لے سکتے ہیں اباؤٹ دا ٹیچنگ پلان, اباؤٹ دا کورس پلان, ڈیٹس اینڈ دا ٹائمنگ. That's all from my side, and wish you very good luck, and stay positive and stay blessed. Thank you.